अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगी। और जो वक्त आपको स्प्रिंग हॉलीडेज का मिला था या आपने बहुत अच्छा गुजारा होगा, इसमें अपने पेंडिंग काम किए होंगे, कुछ लेसन्स सुने होंगे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। और साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान भी आ रहे हैं, तो यकीनन रमज़ान की तैयारी भी की होगी, किचन की हद तक नहीं कि भी समोसे बना लिए या रोल बना लिए, बल्कि स्पिरिचुअली भी आप लोगों ने ज़रूर प्लान किया होगा कि हमें रमज़ान में दिन और रातें कैसी गुजारनी हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही फिर इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, हम लोग जो शुरू करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आप लोगों ने सब ने ज़रूर अपनी नीयत खालिस करके यहाँ पर आए होंगे, दुआ की होगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर मौका दे रहा है कि हम बैठकर उसके कलाम को पढ़ें, सीखें, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक दे। और इस्तगफार करते हुए नफिल अदा किया होगा, सदका दिया होगा, और हमारे सारे काम इस लिवजहिल्लाह हैं। हम जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये हमें हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसको कबूल करें। आज के स्पिरिचुअल ब्रीथर में हम एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके टॉपिक ही इतना खूबसूरत है कि देख के दिल खुश हो जाता है कि खूबसूरत इंसान, हर हम में से हर एक को ये ख्वाहिश है कि हम खूबसूरत लगें, हम खूबसूरत बने। और खूबसूरत जो है ये सिर्फ चेहरों का खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, इंसान के अंदर के अखलाक खूबसूरत होने चाहिए। इंसान के मतलब हर चीज में खूबसूरती होनी चाहिए, चाहे वो काम कर रहा है या वो लिबास पहन रहा है या वो अपने आप को साफ सुथरा रखता है, तो ये सारी चीजें इसकी खूबसूरती में आ जाती हैं। तो इसके लिए अब हम इस हदीस को पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर ना दूं जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है। सुभान अल्लाह। जरा इस जुमले पर गौर करें और थोड़ा सा सोचें कि वो कौन लोग हो सकते हैं कि जिन पर जहन्नम की आग हराम है और आग उन पर हराम है। ये हर उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला हो, नरमी करने वाला हो और आसानी करने वाला हो। सिर्फ ये तीन चीजें हैं। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि जहन्नम हम पर हराम हो जाए। हमें अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से कोसों दूर रखे और हमें जन्नत के करीब रखे। लेकिन ये तीन इतने आसान काम हैं कि अगर हम ये तीन कामों पर अमल करना शुरू कर दें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए, तो ये है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत जहन्नुम जो है वो हम पर हराम हो जाएगी। क्या है सबसे पहला काम? कि वो शख्स जो लोगों के करीब रहने वाला हो। इससे आप क्या मतलब समझते हैं? करीब रहने वाला हो यानी दिल से करीब हो, यानी हर शख्स आपको ऐसा महसूस मतलब आपके लिए ऐसा महसूस करे कि जैसा यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यही मेरी बेस्ट बहन है, यही मेरी बेस्ट अम्मी है। यानी दिल में इतनी मोहब्बत और इतनी गुंजाइश होनी चाहिए हर एक के लिए कि हर शख्स हमें अपने से करीब पाए। और करीब पाने का दूसरा मकसद क्या है, मतलब क्या है? कि अपनी हर खुशी हर गमी आपसे शेयर करें। बहुत से लोग होते हैं हमारे साथ हम रहते हैं, बहुत से दोस्त, ज्यादातर हम लोग दोस्तों में ये चीज देखते हैं कि हम अपना हर गम हर चीज जो है हमसे शेयर करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ दोस्तों ही से नहीं, अपने खानदान में, अपने इन लॉज में हर एक से करीब रहें, उनके दुख दर्द को महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि जैसे वो अपना ही दर्द है। कोई बीमार है तो उसके साथ इतनी नरमी से इतनी अच्छी बात करें कि वो ये महसूस करे कि जैसे आप उसके दर्द को फील कर रहे हैं। तो और ये अपने हर रिश्ते में ये चीज को करें, चाहे वो शौहर के साथ हो,
چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ نند ہوں، ساس ہوں، دوست ہوں، جو بھی ہوں، کہ آپ ان کو ایسا لگے کہ بس یہ شخص میرے قریب ہے، اس سے میں ہر بات بلا تکلف کہہ سکتا ہوں، اچھی بات بھی اور بری بات بھی۔ دوسری یہ کہ نرمی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کرنا ہے، اپنے انداز میں نرمی پیدا کرنا ہے، کہ ہم جس سے بھی بات کریں خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ کر، یعنی کسی کو اپنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ میرا قریبی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جن جن رشتوں سے ہمیں چاہیے کہ مطلب ہر رشتہ ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہونا چاہیے کہ نرمی کے ساتھ، آہستہ آواز میں، اتنے پیار سے بات کریں کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ شخص بس میں اس سے ہر چیز کر سکتی ہوں، اور آسانی کرنے والا ہو۔ یعنی آپ کو اگر وہ کوئی کام کہے تو آپ اس کو مطلب کر ڈالیں، اگر وہ کسی مشکل میں آپ اس کو دیکھیں تو اس کی وہ مشکل حل کر دیں۔ اور مشکل حل کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چلیے اگر فرض کریں کوئی کمپیوٹر چلا رہا ہے، کچھ سننا چاہ رہا ہے، اگر اس میں مشکل ہو رہی ہے آپ اس کی ہیلپ کر دیں۔ اگر کوئی چل رہا ہے اس کے راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیزیں آ رہی ہیں، آپ اس کو ہٹا دیں۔ جیسے اب گھر میں بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جیسے میرے بچے یہ کرتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے جیسے بچے کھیل کے کچھ پھیلاتے ہیں تو فوراً ہر چیز ہٹا دیتے ہیں، تاکہ امی رات کو اگر اٹھ کے واش روم جائیں تو کوئی چیز پیر میں نہ آئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اگر کسی کے ہوم ورک میں وہ مشکل ہو رہی ہے، اس کی ہوم ورک میں آپ آسانی کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں تو لوگوں کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہوگی، وہ آپ کو اپنے سے قریب پائیں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے، وہ آپ سے اپنی ہر غم، اپنی ہر خوشی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ اسی میں اور ایک دو حدیثیں ہیں جن کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کون نہیں چاہے گا ہم کہ ہمارے خاندانوں میں نرمی پیدا ہو جائے، ہمارے خاندان میں ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ سید ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے باتوں میں، ہمارے لہجے میں نرمی پیدا کرے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنائے، ہمیں وہ شخص نہ بنائے کہ لوگ دور دور سے ہی ہٹ جائیں کہ بھئی ان سے تو بات کرو تو پتہ نہیں یہ کیا کہیں گی، بلکہ اتنا ہو کہ ہر کوئی ہم سے یہ اپنی ہر راز کی بات کر لے، ہر خوشی کی بات شیئر کرے، ہر غم کی بات کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر کہ جہنم حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب میں سسٹر سعدیہ سے کہوں گی کہ وہ آ کر اپنا تجوید کا لیسن شروع کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اسپرنگ بریک کے بعد آپ سب سے دوبارہ ملنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے میں جمع رکھے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیشہ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے تجوید کے لیسن میں ہم علم الوقف کر رہے تھے، اور ہم نے اپنی لاسٹ کلاس جو اسپرنگ بریک سے پہلے تھی اس میں کافی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وقف کیوں ضروری ہے، وقف کے بارے میں سیکھنا اور جاننا کیوں ضروری ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علم الوقف کی تعلیم اسی طرح دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جب حضرت علی سے ترتیل کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ وقوف کا جاننا ضروری ہے، معرفہ یعنی معرفت رکھنا وقوف کی، کہاں اسٹاپ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔
تو جو وقت نہیں جانتا بیسکلی وہ قرآن نہیں جانتا اور صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا. تو میں نے لاسٹ کلاس میں بھی اس کی بہت اہمیت بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم کو جاننا کیوں ضروری ہے. اور ایک چیز اور میں اس میں مینشن کروں گی کہ یہ وقوف جو ہے یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ترتیل کا حصہ ہے. ترتیل کی ڈیفینیشن میں کہا گیا تھا کہ تجوید الحروف اور معرفت الوقوف دو چیزیں ترتیل کا ہے. تو تجوید ہم الحمدللہ سب تجوید الحروف ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب ہم وقوف کی معرفت یعنی علم الوقت کیا ہے. تو یہ سائنس جو ہیں جو قرآن میں آتی ہیں اسٹاپنگ سائن, یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کی پوری ایک سائنس ہے, پورا ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کو الگ سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ اسٹاپ سائن قرآن کا حصہ ہیں یا یہ بعد میں شامل کی گئیں. تو بیسکلی یہ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے, اور کیونکہ عربی زبان تھی تو جیسے ہم اردو میں ہم بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں جملے کو کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آتا ہے, لیکن بعد میں اس کو وحی کے مطابق ہی اس کو اعراب لگائے گئے. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کرتے تھے تو اس جگہ پر اس کو اعراب لگائے گئے, جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو سنایا اور رسول اللہ نے صحابہ کو سنایا. تو میں نے لاسٹ کلاس میں بہت سارے اسکالرس کے اور بہت سلف کے تابعین کے کوٹ بھی اس میں ایڈ کیے تھے تاکہ ہم اس کی اہمیت اچھی طریقے سے جان سکیں. تو انشاءاللہ آج اسی کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں, تھوڑا اور اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم الوقت کی اہمیت اور ضرورت. تو اس میں ہم سب سے پہلے میں آپ کو اس کو اپنی ایک روزمرہ زندگی سے ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہم لکھتے ہیں, اس آدمی کو روکو مت جانے دو, اس کو بغیر کوما بغیر کوئی سائن کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ذرا آپ لوگ غور کریں اور بتائیں کہ اس اسٹیٹمنٹ میں دراصل کیا کہا جا رہا ہے. اس آدمی کو روکو مت جانے دو. تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی, ہم کو اس کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں, ایک مثبت انداز میں ایز افرمیٹو اور ایک منفی انداز میں نیگیٹو. تو اب ہم اس میں ایک طرف تو حکم مل رہا ہے اور دوسری طرف منع کیا جا رہا ہے, تو ہم کیسے اس کو سمجھیں گے کہ کیا ہے وقت کے. اب یہی ہم کو بتاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. تو مثلاً اگر ہم اس کو دیکھیں, اس آدمی کو روکو مت, ہم رک جاتے ہیں, وقف کر لیتے ہیں, سانس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس آدمی کو روکو مت جانے دو, لیٹ ہم گو. اور اگر ہم اس کو یوں کہیں, اس آدمی کو روکو مت جانے دو, ڈونٹ لیٹ ہم گو. تو آپ نے دیکھا کہ جملہ تو ایک ہی ہے, اگر ہم اس میں پاز نہیں لیتے ہیں, اگر ہم اس میں وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم جو ہے جملے کو صحیح نہیں اس کا مفہوم سمجھ رہے کہ ایک میں تو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے, حکم ہے, اس کو جانے دو, امر ہے, اور دوسرے میں روکا جا رہا ہے, نہیں ہے. اگر ہم کو وقف ہم کو ایگزیکٹلی پتا نہ ہو کہ یہاں پہ وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ہم اس بات کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکتے کہ حکم دینے والا کیا کہہ رہا ہے اس وقت. کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ کرو, اور ہم سمجھیں کہ اس کو ہم نہ کرو اور ہم اس کو نہ کریں, تو یہ کتنی غلط بات ہے. تو اردو کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں, محل وقف اور غیر محل وقف کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اس مثال سے. ایک جملہ بولا جاتا ہے, اٹھو مت بیٹھو, ٹھیک ہے. اب اگر بولا جائے اٹھو مت بیٹھو, اٹھو مت بیٹھو, تو ہم اپنے تو اٹھنے کی نفی اور بیٹھنے کا حکم کیا ہو رہا ہے اس میں, اٹھو مت بیٹھو, بیٹھے رہو, اٹھو مت. تو یہ اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بولا جائے اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھ جاؤ, بیٹھنا نہیں ہے, یعنی اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے کی نفی, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا نا. تو اگر مت جو ہے, مت کو اٹھو یا بیٹھو کے ساتھ بولا جائے تو معنی الگ الگ واضح طور پر سمجھ آ جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوما نہ لگا ہو, اس میں بیچ میں کوما لگا ہوا ہے, اگر اس میں کوما نہ لگا ہو تو ہم اس کو سمجھنے میں
غلطی کریں گے. ہم جو ہے ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس میں اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ تو بس وقت کا جو ہے یہی ہے علم الوقت کہ ہم کو یہ سیکھنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھتے وقت جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اس میں کہاں اسٹاپ کرنا ہے، کس وقت اسٹاپ کرنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ اسٹاپ کریں جہاں بات ہی پوری نہیں ہوئی اور اس کا مطلب غلط آ رہا ہو میننگ کے لحاظ سے، کہ ہم نے وہاں اسٹاپ کر دیا جہاں بات ہی پوری نہیں ہوئی اور ہم جو ہے بس ہم نے وہاں وقف کر دیا تو بات غلط ہو جائے گی. یا پھر ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں پہ کوئی حکم آ رہا ہے اور ہمارے وقف کرنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کی معنی دیکھتے ہیں. علم الوقف کا لغوی معنی ہے روکنا، قید کرنا، ٹھہر جانا، کسی چیز سے رک جانا. اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں دوران تلاوت. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دوران تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا. تو مطلب یہ کہ قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، کہ اگر آپ ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ کسی وجہ سے رک گئے، ٹھیک ہے، یا تو سانس لینے رک گئے، یا تھکنے سے رک گئے، یا چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، کسی بھی وجہ سے اگر آپ رک گئے اور آپ کا کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے، سمجھے، کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے تو وہ وقف کہلائے گا. اگر ہم بس پڑھ کے اٹھ رہے ہیں ختم کر کے تو وہ پھر اس کے لیے اس کی اس طرح استعمال نہیں ہوگی، اس کی ٹرم استعمال نہیں ہوگی، پھر اس کے لیے قطع کی ٹرم استعمال ہوگی. تو بیسکلی کیا ہے کہ اگر ہم دوران تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں تو اور اب سانس توڑ کر، سانس بھی توڑیں اور آواز بھی توڑیں. تو اچھا، دوسری ہے موقوف علیہ کو وقت کے قواعد کے مطابق بدل دینا. آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل ضرور لگے گا، مگر بس سن لیجئے، آپ کی کانوں سے ایک چیز گزر جائے، انشاءاللہ وقت آنے پر بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور بکس میں اسی طرح کی ڈیفینیشن ہوتی ہیں جہاں سے ہم لیتے ہیں، تو ہم کو وہی جو ہے یہاں پر بتانی پڑتی ہے. تو موقوف علیہ کیا ہے؟ جب تلاوت کرتے وقت کسی لفظ پر رکتے ہیں تو اس لفظ کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ موقوف علیہ کہلاتا ہے، کہ جس پر وقف کیا گیا. تو موقوف علیہ کو وقف کے قواعد کے مطابق بدل دینا، یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو کون سے لیٹر کو کس طرح سے بدلا جاتا ہے، حرکت کو کس طریقے سے بدلا جاتا ہے، یہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا، سانس لینے کے وقت کی لمبائی کے برابر اور جاری رکھنے کی نیت سے. ٹھیک ہے، جتنی دیر آپ نے سانس لیا اتنی دیر آپ نے آواز کو منقطع کیا. ٹھیک ہے، اور جاری رکھنے کی نیت ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے والے اس میں ہی بتایا کہ قرآن کو تلاوت کو جاری رکھنے کی نیت ہے. اگر آپ اسٹاپ کر کے بس اٹھ رہے ہیں، آپ نے اپنی سورہ کمپلیٹ کر لی، آج آپ نے اتنا ہی پڑھنے کا ارادہ تھا، تو یہ وقف کاؤنٹ میں شامل نہیں ہوتا، یہ پھر ڈفرینٹ کیٹیگری قطع میں آتا ہے. کیا یہ وقف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اور کنٹینیو رکھنا ہے. ابھی آپ کا جو ڈیلی روٹین کا آپ پڑھتے ہیں وہ ختم نہیں ہوا، لیکن آپ سانس لینے کے لیے رکے ہیں یا پانی پینے رکے ہیں یا کسی بھی چیز پہ رکے ہیں، تو ابھی آپ کی نیت ہے کہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، تو یہ وقف کہلاتا ہے. تو اب آگے ٹائم وقف کی جو ہے سادے اس میں کچھ جب رکنا ہے تو کچھ پڑھنا ہے، صدق اللہ یا کچھ ایسا پڑھنا ہے؟ نو نہیں، یہ اچھا تو ہم نہیں، یہ تو ابھی اچھا ہم جیسے ڈیلی اس کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا ویسے بھی صدق اللہ العظیم کا تو کچھ ایسا نہیں ہے. آپ جیسے ایک آیت پڑھی، آپ نے آپ جی رک گئی، کھانسی آ گئی، چھینک آ جی گئی، جی تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے. یا پڑھتے پڑھتے پوری آیت لمبی، آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے، آپ پوری سانس سے کنٹینیو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو اچھا آپ نے اچھا وہاں پر اس کو کس طریقے سے سٹاپ کر کے رکنا ہے، وہ وقف کہلائے گا. ودن آیت، ایک آیت کافی لمبی ہے، آپ پوری آیت ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتی ہیں، آپ نے اس کو توڑ توڑ کے پڑھنا ہے.
یا توڑ کے پڑھا تو آپ نے اس کو کس طریقے سے اسٹاپ کیا. تو یہ اس میں وقف میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ ہم کو کس جگہ وقف کے لیے اسٹاپ کرنا ہے اور کس جگہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ. جی اچھا, وقف کی اقسام جو ہے, وقف کی اقسام کی تقسیم بھی جو ہے مختلف وجوہات, مختلف ریزن ہوتے ہیں اس کو, جو اسکالرز نے, علماء نے اس کی اقسام بتائی ہیں. تو اس کے 3 طریقے سے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے وقف, محل کے اعتبار سے وقف, اور قاری کے اعتبار سے, قاری کی کیفیت کے اعتبار سے وقف. تو انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. موسٹلی ہمارا جو ہے ہم پڑھتے ہیں اس کو قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے, کیونکہ ہم سب پڑھنے والے ہیں. قاری کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ میں جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے وہ قاری کہلاتا ہے. تو قاری کے ضرورت اور ہمارا واسطہ صرف اسی سے پڑتا ہے. انشاءاللہ میں اسی ایک کیٹیگری کو لے کے چلوں گی اور اس کو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. تو قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی وقف کی 4 اقسام ہیں. وقف اختیاری, وقف اضطراری, وقف اختباری اور وقف انتظاری. تو بس آج اپنے کان سے یہ بات گزار لیں, نام یہ انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں بھی, اور پھر دوبارہ سے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی. نام سن کے پریشان نہ ہو, ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس جگہ کس طرح سے اسٹاپ کرنا ہے اور کون سا اسٹاپ جائز ہے, کون سا اسٹاپ جائز نہیں ہے. سسٹر سعدیہ پلیز کنٹینیو, وی ہیو ٹائم. اوکے انشاءاللہ. تو ہمارے پاس ہم نے ابھی دیکھا کہ قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. وقف اختیاری, وقف اختیاری ہے دا آپشنل اسٹاپ, یعنی کہ آپ سوچ سمجھ کر اختیاری طور پر آپ جو ہے اپنا ارادتاً, جسے کہنا چاہیے, آپ ارادتاً اور اپنے اختیار کے ساتھ وقف کر رہے ہیں. وقف اختیاری ہے وہ. ٹھیک ہے. وقف اضطراری ہے دا فورس اسٹاپ, کہ دوران تلاوت آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن اچانک سے کسی عذر کی وجہ سے, کوئی مجبوری کی بنا پر آپ کو وقف کرنا پڑ گیا. کوئی انٹینشن نہیں تھا آپ کا, لیکن ان انٹینشنلی آپ نے اس وقف کر دیا غیر ارادی طور پر, تو وہ وقف اضطراری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وقف اختباری دا ٹیسٹ اسٹاپ. وقف اختباری کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اسٹاپ کے جانچنے کے لیے, امتحان لینے کے لیے, مطلب ایک استاد اپنے شاگرد سے وقف کروائے ٹیسٹ لینے کے لیے کہ کیسا پڑھنا چاہیے, یہ اسٹاپ پہ کیسا اسٹاپ کریں گے, موقوف علیہ پہ کیسے اسٹاپ کیا جائے گا. تو یہ وقف اختباری کہلاتا ہے, جو صرف ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کرواتا ہے اس کو جج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وقف انتظاری ہے دا ویٹنگ اسٹاپ. یہ دوران تلاوت کسی ایسی جگہ وقف کرنا جہاں ایک سے زیادہ قرات کی گنجائش ہو. ایک سے زیادہ قرات, آپ کو پتا ہے کتنی قرات ہوتی ہیں؟ جی, مور دین 7 اور سم ٹائم مور دین 10 قرات ہیں. مختلف روایات ہیں, اور جن جگہوں پر ایک سے زیادہ قرات کی گنجائش ہوتی ہے تو مختلف روایات کو جمع کرنے کے لیے وقف کرنا. تو یہ بھی بیسکلی ٹیچرز ہی کرواتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو. وہ وقف جو اختلافات قرات کو سمجھنے کے لیے شیخ کے سامنے کیا جائے. تو میں آپ لوگوں کو بس کنفیوز نہیں کرنا چاہتی ہوں, بس صرف یہ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کے کان سے ایک دفعہ یہ باتیں گزر جائیں اور آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ جو ہے نا, یہ بھی کچھ ہوتا ہے. ہم میں سے ہم جو قرات پڑھتے ہیں وہ حفظ عاصم کی ہے, اس کے علاوہ بھی اور بہت سی قرات ہیں. تو ابھی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم حفظ عاصم کی قرات کے جو رولز ہم نے پڑھے ہیں ہم انہی کو مکمل طور پر, بہتر طور پر کر کے ہم اپنی ایک ہی قرات کو بہتر بنائیں. لیکن اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم یہ ساری قرات پڑھ سکیں, اور اس کا ڈفرینشیٹ ہم جو بھی ان بٹوین جو بھی ڈفرینس ہے ہم اس کو معلوم کر سکیں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. تو بس میں آپ کو ایک ہلکی سی مثال دیتی ہوں وقت انتظاری کی. نیکسٹ سلائیڈ.
جی جیسے سورہ فاتحہ آیت نمبر 6 کے حوالے سے مختلف روایات کچھ اس طرح ہیں. حفص عاصم ہم سب وہی پڑھتے ہیں جس صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم سب ایسے ہی پڑھتے ہیں. لیکن خلف عن حمزہ کی روایت میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ کسی سے اس طرح پڑھتے ہوئے سن بھی لیں تو یہ نہ کہیں کہ ارے یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، ہمیں یہ تو اس نے تو یوں کر دیا. نہیں، یہ ڈفرینٹ روایت ہے. ہم لوگ ہم جن کی روایت کو فالو کرتے ہیں وہ حفص عاصم ہیں، اور کئی جگہوں پر کیا مختلف قاری جو ہیں وہ ڈفرینٹ قرات کو پڑھتے ہیں. قرات عشرہ صغرا عشرہ کبریٰ، اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ ساری قرات پڑھائی جاتی ہیں. تو البدری ابن کثیر کے اس میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سمجھے، یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ آیت ایک ہی ہے سورہ فاتحہ کی، لیکن یہ میں نے آپ کو صرف 3 ڈفرینٹ روایات بتائی ہیں. ٹوٹل 10 روایات ہوتی ہیں. تو یہ وقف انتظاری کہلاتا ہے کہ اگر آپ ایک اپنے شیخ کو سنا رہے ہیں، استاد کو سنا رہے ہیں، اور بار بار مختلف روایات پڑھ رہے ہیں، تو ایک روایت پڑھی اور پھر اسٹاپ کیا اور پھر دوسری روایت پڑھی، تو ان بٹوین جو پاس آپ نے دیا ہے، جو یہ وقفہ دیا، وہ وقف انتظاری کہلاتا ہے. یہ بس ایک چھوٹا سا وہ تھا آپ لوگوں کو بتانے کا. یہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن بس میں نے کہا تھوڑا آپ کے کانوں سے ایک چیز گزرے، تھوڑی انفارمیشن آپ کو ملے. تو اب ہم نے دیکھ لیا وقت اختیاری، وقت اضطراری، تو انشاءاللہ اب اس کو اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ ویک، اور اب اپنے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ آل عمران، آیا نمبر 121 سے 132 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آپ لوگوں کو میں نے بہت مس کیا لاسٹ 2-3 ویکس میں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اسپرنگ بریک کو فلی اس کو اویل کیا ہوگا اور کچھ فیملی ٹائم بھی گزارا ہوگا اور قرآن کے ساتھ میں آپ کا تعلق برقرار رہا ہوگا اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ ہم اپنا تفسیر کا سیشن شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. انشاءاللہ ایز یوزول ہم اپنا تفسیر کا تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں لاسٹ لیسن کا، تو اس میں ہم سسٹر عائشہ ہماری آج مدد کریں گی انشاءاللہ. تو ہم چلتے ہیں اپنے ریویو کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. سورۃ آل عمران کی آیات 109 سے 120 تک کا ریویو کر لیتے ہیں. آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بڑائی، اپنی قدرت، اپنے وسیع علم اور اپنی ان لمیٹڈ بادشاہت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمام امور، ڈیسیژنز، افیئرز جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم ہی ہو بیسٹ امہ اور اللہ نے تمہیں ایسی امت بنا کر بھیجا ہے جس کا مقصد لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ لازم ہے کہ یہ امت یہ فریضہ ادا کرتی ہو. اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ وہ اللہ کی بیسٹ امت میں شامل ہو جائے تو وہ اس آیت میں بتائی گئی اللہ کی کنڈیشنز کو پورا کریں کہ ایمان اور عبادات کے ساتھ امر بالمعروف اور عن المنکر کو ساتھ ساتھ کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو بعض مومن ہیں، اہل کتاب میں سے مومن بھی ہیں، لیکن ان میں زیادہ لوگ ڈس بلیورز اور کرپٹڈ ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.
نیکسٹ آیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب بلیورز کا زیادہ نقصان نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ برا بھلا کہیں گے، ان کے خلاف پلاٹنگ کریں گے، یہ صرف ان کی زبانی اذیت ہی ہوگی، اور اگر وہ جنگ کریں گے تو وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا انجام بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار اور ڈس بلیونگ کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے یا کفر کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ان کی رسی دراز کر دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں، لیکن جب وہ نہیں لوٹتے تو اللہ اپنی رسی کھینچ لیتا ہے اور ان پر مسکینی، غربت مسلط کر دیتا ہے. یہی حال یہود کا ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات اور میراکولس سائنس کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کیا. تو یہ ساری ذلت اس لیے مسلط کی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کانسٹنٹلی کی اور اللہ کی بنائی گئی حدود کو کراس کرتے گئے. آیت نمبر 113 میں اللہ کا انصاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعریف کرتا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی جو حق پر قائم ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں سے سب لوگ ایک جیسے یا برابر نہیں تھے، سب پر ذلت مسلط نہیں کی گئی. ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے اور وہ حق پر قائم ہے، جو اللہ کے احکامات کو فالو کرنے والی ہے، اور خاص طور پر وہ رات کے اوقات میں تہجد کی نماز میں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی اہل کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور آخری دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور یہاں جو خاص بات آئی وہ یہ ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں ایک دوسرے سے نیکیوں میں، سستی نہیں کرتے، وہ نیکی کے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو نیکی کے کام کرنے کا اجر معلوم ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں انہی لوگوں کی تعریف کی ہے کہ وہ صالحین میں سے ہیں. آیت نمبر 115. اس آیت میں بھی اللہ ان صالحین کے لیے فرما رہے ہیں کہ تقوی کے ساتھ نیکیاں جو انہوں نے کی تو اللہ ان کو اس کے اجر سے محروم نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو اس کا فل ریوارڈ ملے گا اس کے مطابق جو ان کے دل میں تقوی، ایمان اور سنسیئرٹی ہوگی، اور اللہ خوب جانتا ہے متقی لوگوں کو. آیت نمبر 116 سے پہلے اس آیت سے پہلے نیک اور رائچس لوگوں کی خوبصورت کوالٹیز کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں انکار اور ڈینائل کرنے والوں کی پنشمنٹ بتا دی گئی ہے. جو لوگ کفر کریں گے ان کا مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. انسان دنیا میں ان دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور کئی بار ان کی خاطر گناہ بھی کر جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں فائدہ نہ دیں گی اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے. نیکسٹ آیا. مزید اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کی نیکیوں کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ کافر کا صدقہ یوز لیس ہوتا ہے، ضائع ہو جائے گا آخرت میں. ان کے صدقے کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی کوئی باغ بنائے، اس میں خوب سارے پھل اور پھول ہوں، پھر موسم بدل جائے اور ٹھنڈی ہوا چلے جس کی وجہ سے سارا باغ برباد ہو جائے. تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے بغیر دنیا میں محنت کر کے اپنا مال صدقہ خیرات کرے گا تو ان کے یہ اعمال آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ آخرت میں ان کا یہ سپینڈ کیا ہوا مال ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انہوں نے اپنی ذات پر کیا. اس آیت میں اللہ مخاطب ہیں ایمان والوں سے اور فرما رہے ہیں کہ تم اپنے
تم اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، کیونکہ جیسے ہی تمہارے سیکرٹس ان کو پتہ چلیں گے وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، اور وہ شدت سے چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی سخت مشکل میں پڑ جائے، اور یقیناً بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کے منہ سے کبھی کبھی نکل بھی جاتا ہے، لیکن جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ تو جو لوگ تمہارے دین کے دشمن ہو ان کو اپنا خاص دوست یا ہمراز نہیں بنائیں۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ دلی تعلق صرف تقوی والوں سے رکھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی معصومیت میں اہل کتاب کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہو، ان سے ہمدردی بھی کرتے ہو، ان کی کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو، اور وہ تمہارے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ وہ تمہارے خیر خواہ اور محسن ہیں، لیکن اکیلے میں وہ تم پر ایکسٹریم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے ہم کو یہ معلوم جو ہمیں انفارمیشن ملی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی پتہ چلتی ہے کہ ان کے چھپے ہوئے راز اور سیکرٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ ان لوگوں کے سینوں میں چھپے بھید بھی جانتا ہے جو وہ اپنے اسپیچ سے ظاہر نہیں کر پاتے، لیکن اپنے علم کامل کی بنا پر ان لوگوں کو خبردار کر دیا۔ جی، آیت نمبر 120۔ یہاں اللہ ان لوگوں کی ایکسٹریم اینیمیٹی کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، کیونکہ وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، وہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو سنبھال کر صبر سے کام لینا ہے، تقوی سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پلاٹنگ خوب جانتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ اس چینل میں شیئر کی جا چکی ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے عائشہ، جو آپ نے اتنا اچھا ریویو کروایا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے نئے لیسن کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہماری اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، جو ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 121۔ تو اب یہاں سے بیٹل آف احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو سن 3 ہجری یعنی 3 AH سیٹرڈے کے دن ہوئی تھی، اور پھر نیکسٹ فیو آیاز جو ہے نا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ یعنی ڈس بلیورز کو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی تھی، اور ان کے 70 سولجرز کلڈ ہوئے، مارے گئے، اور 70 قید ہوئے یعنی پرزنر آف وار بنے، تو پھر انہوں نے اس کا ریونج لینے کے لیے بڑی بھاری یعنی بہت ہیوی پریپریشن کی، اور ہر طرف سے لوگوں کو جمع کر کے 3000 کی ایک گرینڈ آرمی تیار کی، اور اس کو لے کر وہ ماؤنٹ آف احد کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جیسا کہ آپ عموماً کیا کرتے تھے تمام خاص معاملات میں۔ تو بعض نے مدینہ میں رہ کر فائٹ کرنے کا مشورہ دیا، جس میں عبداللہ بن ابی یعنی جو منافق تھا وہ بھی شامل تھا، اور بعض یہ تو ایک فیصلہ دیا انہوں نے۔ اچھا، دوسری سجیشن جو تھی وہ پرجوش نوجوانوں کی طرف سے آئی جو بیٹل آف بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے، وہ چھوٹے تھے اس وقت، تو ان کا جو ہے وہ تھا مشورہ تھا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر بیٹل فیلڈ میں یعنی ہم لڑیں گے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سجیشنز کے مطابق 1000 کی آرمی لے کر نکلے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 کی آرمی لے کے نکلتے ہیں، تو مقام شوط پر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، اور وہ اپنی 300 کی جماعت کو لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جماعت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور احد کی ویلی میں اتر کر آرمی کو
ارینج کرنا شروع کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اس آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے گھر والوں سے. And remember when you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, left your family in the morning. تو یہاں پہ آپ دیکھیے غداؤ کو دیکھ لیجیے، غین دال واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ہوتا ہے ٹائم بٹوین فجر اینڈ سن رائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے آپ نکلے تھے. پھر آگے فرمایا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ متعین کر رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے. So he left, you left your family in the morning to post the believers at their stations for the battle of Uhud. تو یہاں پہ تبوی کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ با واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ کو درست اور اسموتھ کرنا. جیسے آپ دیکھیں جب سونے سے پہلے ہم چادر وغیرہ کو یا بستر بچھاتے ہیں تو اس کو اسموتھ کرتے ہیں نا ہاتھ سے، یا کسی زمین کو اسموتھ کرنا. تو یہاں پہ جو مطلب ہے وہ مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ ٹو سیٹل سم ون ویئر یو ایگزیکٹلی وانٹ ٹو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص یعنی جگہوں پر اپنے صحابہ کرام کو اپوائنٹ کر رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ارلی مارننگ کام شروع کرتے تھے. اور یہاں پہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مقاعد کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قعود کہتے ہیں بیٹھنا، اور مقاعد بیٹھنے کی جگہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ان کی اسپیسیفک پلیسز پر اپوائنٹ کر رہے تھے، اسٹیشن کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر انداز آرچرز کا لیڈر بنا کر انہیں ایک ہل پر اپوائنٹ کیا، اور انہیں انسٹرکشنز کیا دی کہ اگر تم دیکھو کہ برڈز یعنی پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میں تمہیں میسج بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے ڈس بلیورز کو ڈیفیٹ کر دیا ہے اور اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے تب بھی اپنی جگہ پر جمے رہنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلاؤں، پکاروں، کال کروں. تو یہ بیٹل جو جنگ ہے اس کی یہ پریپریشنز ہم دیکھتے ہیں اس میں. پھر آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. And Allah is all hearing and all knowing. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جب یہ ساری پریپریشن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہے تھے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی حالت یعنی سب کے دلوں کی حالت بھی جانتا ہے اور ان کی قربانیاں بھی. اللہ تعالیٰ جنگ کی پریپریشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا، اور جو ساری جنگ کی پریپریشن کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو بھی سن رہا تھا، اور ان کو دیکھ بھی رہا تھا، ان کو وٹنس بھی کر رہا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مائنڈ اور ہارٹس میں بھی جو چل رہا تھا نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا. اسی بات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. یہاں پہ اب آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جنگ احد کا نقشہ، کہ یہ جو ہے یہاں پہ عبداللہ بن ابی تھا، وہ چھوڑ دیا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی ہل ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز کو اپوائنٹ کیا تھا. یہاں پہ یہ کفار کا یہ لشکر ہے، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. یعنی یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ ڈالا تھا، قریش کا کیمپ یہاں پہ تھا. یہ آپ ماؤنٹ احد دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں سے کورڈ تھے مسلمان، جو کورڈ نہیں تھے وہ اس طرف سے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک چھوٹی جو پہاڑی تھی، ہل تھی، وہاں پہ آرچرز کو مقرر کیا تھا کہ اگر یہ مشرکین یہاں سے آئیں تو یہ ان لوگوں کو یہاں پہ ان کو روک سکیں گے. تو اس طرح سے یہ اسٹریٹجی جو کہ بہت ہی بہترین اسٹریٹجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی.
اور یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جنگ کا نقشہ اس طرح سے دکھایا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی آرمی ہے, یہاں پہ آرچرز ہیں, اور یہ ڈسبلیورز کی آرمی ہے, ان کا کیمپ ہے. اب ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 122. اذ ہمت, اور جب ارادہ کیا, طائفتانی, دو گروہوں نے, منکم, تم میں سے, ان تفشلا, کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں, واللہ ولیہما, اور اللہ مددگار تھا ان دونوں کا, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے. when two parties among you were about to lose courage, but Allah was their ally, and upon Allah the believers should rely. یہاں پہ ہمت کو دیکھ لیجیے, ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ہمت کہتے ہیں انٹینڈ, کوئی خواہش یا عزم قوی کو کرنا, یعنی اسٹرانگ ارادہ کرنا. اور تفشلہ کو دیکھیے, کہ فا شین لام اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا, اور لفظی معنی ہے, اور ویسے اس کا مطلب ہے ٹو ڈس ہارٹن, ٹو لوز موٹیویشن. تو جب عبداللہ بن ابی 300 اپنے گروپ کو لے کے, اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا, تو ان انصار کے 2 ٹرائبز, بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ان کے دلوں میں بھی کمزوری آ گئی, اور وہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی اسمال آرمی دیکھ کر ڈس ہارٹنڈ ہونے لگے. لیکن کیونکہ وہ سنسیئر مسلمز تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے, ان کو فرم کر دیا اپنے ایمان پر, ان کے دلوں کو جما دیا. جبکہ منافق کیونکہ وہ سنسیئر نہیں تھے, اس لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا. ان پر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں ہے, ان کا کوئی مینشن بھی نہیں کیا گیا یہاں پہ, اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی کرے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب 2 گروپس نے بزدلی اور کاورڈنس دکھانے کا ارادہ کیا, لیکن میرے لیے اس آیت کا اترنا گرانی, اور یعنی گرانی کا باعث نہیں, یعنی یہ دس آیت از ناٹ ہیوی آن می, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروپس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کا مددگار, پروٹیکٹر اور کلوز فرینڈ تھا. واللہ ولیہما, تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا ولی تھا. تو جس کا مددگار اللہ ہو تو ویک مومنٹس میں اللہ اسے تھام لیتا ہے. تو پھر اللہ ہی پر بندے مومن کو بھروسہ اور ٹرسٹ کرنا چاہیے, ریلائی کرنا چاہیے, کیونکہ فتح اور ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, حالانکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, بس ڈرو اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. And already had Allah given you victory at the battle of Badr while you were weak, that is few in numbers. Then fear Allah, perhaps you will be grateful. ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر کیوں کیا گیا, تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت بھی تمہاری تعداد کم تھی اور تمہارے پاس سامان جنگ بھی زیادہ نہیں تھا, پھر بھی اللہ نے مدد کی تھی. تو اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اینجلز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی غزوہ بدر میں. تو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کی ناراضگی سے بچو, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار اور گریٹفل ہو سکو. تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر کہ اس نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم اللہ کے پاتھ میں, اس کی راہ میں, اس کے نبی کی رفاقت میں فائٹ کرو. یہاں پہ یعنی شکر, اللہ کا شکر ادا کرنے کے ہم کئی ریزنز دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یہ ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک ویو ہے آپ کے لیے, ایک میپ ہے, یہ بیٹل آف بدر کا یہ میپ ہے. اب نیکسٹ آئے ہم دیکھتے ہیں 124. اذ تقول للمؤمنین, جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو, الن یکفیکم, کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں, ان یمدکم ربکم, کہ مدد کرے تمہارا رب,
बिसलासति आलाफ, 3,000 मिनल मलाइका, फरिश्तों यानी 3,000 फरिश्तों के साथ, मुनजलीन उतारे हुए. And recall when you said to the believers, will it not suffice you that your Lord will aid you by sending down 3,000 angels? तो यहाँ पे बाकायदा एंजल्स की काउंट बताई गई है कि क्या 3,000 एंजल्स तुम्हारी मदद के लिए एनफ नहीं. हालांकि अगर आप देखें सिर्फ जिब्रील का एक पर, उनका एक विंग ही काफी था सबको उड़ाने के लिए, सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए. लेकिन हम इंसानों की तसल्ली और तस्कीन के लिए गिनती बताई गई यहाँ पे कि तुम्हारे रब ने तुम्हारी 3,000 एंजल्स का तुमसे प्रॉमिस किया है तुम्हारे रब ने. तो साथ भी नबी वकास कहते हैं कि मैंने ओहद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनके साथ 2 मर्द यानी 2 men in white dress उनके साथ फाइट कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मैंने उन्हें इससे पहले और बाद में कभी नहीं देखा. और इसी तरह सहाबा कराम ने और भी चीजें देखी. तो ये है अल्लाह की कुदरत जो अल्लाह ताला यहाँ पे बयान करना चाह रहे हैं. अब आयत 125 को देखते हैं. भला क्यों नहीं, इन तस्बिरू अगर तुम सबर करोगे, व तत्तकू और तुम तकवा करोगे, व यअतूकुम मिन फौरिहिम और वो आए तुम्हारे पास अपने जोश से, हाज़ा युमदिदकुम इस तरह मदद करेगा तुम्हारी, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बिखमसति आलाफ मिनल मलाइका 5,000 फरिश्तों के, मुसव्विमीन निशान लगाए हुए. Yes, if you remain patient and conscious of Allah, and they, that is enemy, come upon you attacking in rage, your Lord will reinforce you with 5,000 angels having marks of distinction. Subhanallah. तो आप देखिए कि प्रीवियस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मोटिवेशन के तौर पे कह रहे हैं कि 3,000 से तुम्हारी मदद की थी, देखो. और इस आयत में अल्लाह ताला खुद टेस्टिफाई कर रहे हैं कि तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ कितनी आ सकती है. यानी जितना जितना सबर और तकवा इंक्रीज होगा उतनी उतनी मदद और हेल्प भी अल्लाह की तरफ से इंक्रीज होती जाएगी. फौर को देखिए, फा वाव रॉ इसका रूट वर्ड होता है और इसका मतलब होता है अचानक से, यानी रश, हेस्ट. और मुसव्विमीन को देखें कि सीन वाव मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है मार्क्ड, यानी इन टू डिस्टिंग मार्क्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड, यानी निशान लगाए हुए. So Allah will send battle ready equipped angels to help you. यहाँ पे ये बताया जा रहा है. यानी और इसका एक मतलब ये भी है कि they got target marked, यानी these angels had their target marked and they will come after each target. यानी हर फरिश्ता जो है ना वो एक खास टारगेट के साथ उतरा था कि उसको किसके पर जाके हमला करना है. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत, अजमत और रहमत से अपने बंदों को जितना चाहे नवाज सकता है. तो एक बंदे मोमिन कोशिश, सबर और तकवा के साथ अल्लाह की तरफ रागिब रहता है. वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम और नहीं बनाया उसे अल्लाह ने मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए. वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम और ताकि मुतमईन हो जाए दिल तुम्हारे, बिही साथ इसके. वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम और नहीं मदद मगर अल्लाह के पास से जो बहुत जबरदस्त है और बहुत हिकमत वाला है. तो Allah has reminded you of this only as a glad tiding to you and so as to let your hearts be at rest. Help can only come from Allah, the Almighty, the All-Wise. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंजल्स का मेंशन करना कि 3,000 और फिर 5,000 एंजल्स की बात हुई कि वो तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, बैटल रेडी डिसेंड करेंगे, तुम्हारे लिए ग्लैड टाइडिंग्स भी थी और दिलों के इत्मीनान का सोर्स भी. लेकिन बंदे मोमिन ये याद रखे कि अल्लाह ताला एंजल्स के बगैर भी मदद करने पे कादिर है,
ومن نصر الا من عند اللہ، یہ تو صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تعداد بتائی گئی، ورنہ تو ان ریالٹی اللہ ہی کی مدد ہے. یعنی انسان صرف اسباب اور ریسورسز پر ریلائی اور بھروسہ نہ کرے. اسباب تو ہارٹس کی کنٹینٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، اصل چیز تو اللہ کی مدد ہے جو وہ صرف کن فیکون کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے جو ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ جو العزیز اور الحکیم ہے، یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے. وہ حکمت کے تحت جانتا ہے کہ اس کو کب، کہاں اور کتنی ایڈ اور مدد بھیجنی ہے. یعنی ان سب چیزوں کا وہ خوب علم رکھتا ہے. تو اصل میں ریلائنس اور بھروسہ اللہ ہی پر ہو تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. پھر فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کاٹ دے ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا وہ ذلیل کر دے انہیں، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ لوٹ جائیں نامراد ہو کر. That he might cut down a section of the disbelievers or suppress them so that they turn back disappointed or humiliated. یعنی اللہ نے یہ مدد اور ہیلپ کس لیے بھیجی تھی جنگ بدر میں؟ تاکہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز ختم ہو جائیں، ڈسٹروائے ہو جائیں، یعنی ان کا ایک حصہ کٹ جائے اور اللہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے. تو اس میں یہاں پہ طرف کو دیکھ لیجئے کہ طور فائز کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ون سائڈ، یعنی ایک حصہ. اور یک بتہم کو دیکھیں، کاف با تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن سم ون اوے after humiliating them، یعنی کہ کسی کو ریپیل کرنا، کسی کو بھگا دینا، ان کو ان کی بے عزتی اور ان کی یعنی خواری کے ساتھ ان کو بھگا دینا. اور ینقلبو کو دیکھیے، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ کے بل گرنا، اس طرح پلٹنا کہ وہ ویسی نہ رہے جیسے پہلے تھی، اور جو چیز بھی پلٹتی ہے. اور خائبین میں خا یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکے، یعنی ڈپرائیوڈ اور لوزرز کو کہتے ہیں. تو مشرکین مکہ آئے تو تھے مسلمانوں کو ڈسٹروائے کرنے، مگر بغیر کامیابی اور سکسس کے وہ واپس ریٹرن ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حکمت اور اس کی رحمت کے ذریعے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ بھی، خواہ وہ مہربان ہو جائے ان پر یا وہ عذاب دے انہیں، تو بے شک وہ ظالم ہے. او میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، it is not for you to decide whether Allah will accept their repentance or chastise them, for they surely are wrongdoers. تو ان آیات کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر یعنی ان کے ہیڈ میں بھی انجری آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے خون پوچھتے جاتے، وائپ کرتے جاتے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح اور سکسس پائے گی جس نے اپنے پروفٹ کے سر میں زخم لگایا اور اس کا دانت توڑ دیا، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس قوم کو کیسے فلاح اور ہدایت ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ لوگوں کا فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یعنی اس جنگ کے جو بہت نمایاں لوگ تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید، وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو بے شک ایٹ دا مومنٹ کفار ظالم ہی تھے، لیکن رسول بھی یہ نہیں جانتا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو اللہ چاہے تو انہیں پنشمنٹ دے دے اور چاہے تو ان پر مہربان ہو، انہیں ہدایت نصیب ہو جائے. تو یہ یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے. ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. He forgives whom he wills and punishes whom he wills. And Allah is forgiving and merciful. تو یہاں پر اللہ کی ملکیت، اس کی قوت اور قدرت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، حتیٰ کہ بخشش اور forgiveness کا مالک بھی وہی ہے. اور جس کو وہ چاہے بغیر کسی سفارش کے اس کو بخش دے، اور جس کو وہ پنشمنٹ اور عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے. اور واللہ غفور الرحیم، یعنی آخر میں یہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب پر، اس کے غضب پر غالب ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو کبھی فارگیو نہیں کرے گا. تو یہاں پر ہم ان دونوں ورڈز کو تھوڑا سا مزید سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ غفور، جو غفور کا ورڈ ہے تو یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. یہاں پہ ایکسیڈنگلی فارگیونگ. اور رحیم جو ہے ورڈ وہ صفہ ہے، یعنی وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے، یعنی اس میں آلویز مرسیفل، ہمیشہ رحم کرنے والا. اور اس میں کانسٹنٹ ہونے کی کوالٹی پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے. مگر غفور میں کانسٹنٹ ہونے کی کوالٹی نہیں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا تو ہے مگر ہمیشہ معاف کرنے کی بات نہیں ہے اس میں. یعنی اگر وہ چاہے تو کسی بات پر جو اس کو بہت بری لگے، جو اس کی ناراضگی کے سبب بنے، تو وہ اس پر وہ سزا بھی دے سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اس طرح کی بہت زیادہ ہمارا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. یعنی ہم بہت زیادہ اس پہ ریلائی کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اس بات کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب کو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی بات جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگ جائے اور اس پہ وہ ناراض ہو کے ہمیں کوئی ایسی پنشمنٹ دے دے جس کو ہم سہنے کی بھی قابل نہ ہوں. تو یہاں پہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 130. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ تم سود، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون. O you who have believed, do not consume interest doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful. تو یہاں پہ دیکھیے کہ جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اس میں ناکامی اور ڈیفیٹ کا ذکر ہو رہا ہے. کہ یہاں پہ جو مینشن کیا جا رہا ہے تو وہ یہاں پہ اس کی ڈیفیٹ کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جنگ احد میں ناکامی کیوں ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ جو 50 آرچرز، تیر انداز، جو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیسیفک اسپاٹ پر ہل کے اوپر اپوائنٹ کیا تھا اور ان کو یہ انسٹرکشنز دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نو میٹر واٹ ہیپنس، کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، یو ڈونٹ موو فرام یور اسپاٹ. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وار میں انیشیلی مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ مال غنیمت وغیرہ جمع کرنے میں لگ گئے، تو یعنی بوٹی آف وار جمع کرنے لگے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے دین کا نقصان، یعنی دین کی نقصان کا سبب بنتی ہے، ریزن بن جاتی ہے. اور پھر خاص طور سے اگر حرام مال ہو، یہاں پہ سود کی بات ہوئی نا، تو حرام مال کھانے سے اطاعت کی توفیق بھی کم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی اطاعت تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سود نہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سود لینا کسی کی نیڈ اور ضرورت سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ بخل کی انتہا ہے. ہمارا دین تو ہمیں دوسروں پر خرچ کرنے، اسپینڈ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے مال حاصل کرے کوئی انسان. تو جس کو مال پر اتنا بخل ہوگا تو وہ جان کب دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں؟
کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مال جو ہے نا وہ ایک طرح سے انسان کی جان کا ایکسٹینشن ہوتا ہے، جسے کمانے اور ارن کرنے کے لیے وہ اپنی جان اس میں کھپاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کو ویلتھ سے جو بہت محبت ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو جاہلیت میں دو طرح کا سود اور انٹرسٹ تھا، نمبر ایک مفرد اور نمبر 2 مرکب. تو یہاں پر ڈبل ٹرپل یعنی بڑھا چڑھا کے سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے. جو ورڈ آیا ہے اضعاف مضاعفہ، تو اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد عین فا، اور اضعاف کہتے ہیں ملٹیپلز، اور جو مضاعفہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ something that has been multiplied on top of each other، یعنی دگنا تگنا چوگنا بڑھاتا ہی چلے جانا، تو اس کو مضاعفہ کہتے ہیں. تو لو آف ویلتھ، لو آف دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی ویلتھ گرو کرے، بڑھے اس کا مال، اور وہ اس کو بس انکریز کرتا جائے، چاہے وہ پرمیسیبل ہو یا امپرمیسیبل مینز ہو، یعنی کسی بھی ذریعے سے حلال حرام کچھ بھی ہو، اس کے ذریعے وہ he just wants to multiply his wealth on top of each other. تو مرکب سود میں یہ کنڈیشن ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں کہ یا تو وہ جب لون ریٹرن کرنے کا ٹائم ہے اس کو لون ریٹرن کر دے، یا پھر انٹرسٹ اگر وہ ریٹرن نہیں کر رہا تو پھر انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کرے، اور اس طرح لون اماؤنٹ کئی گنا یعنی ملٹیپل ٹائم انکریز ہو جاتا تھا. تو ہمارے دین میں سود اور انٹرسٹ کا لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے یا جن کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ لایا جائے گا. اور سود کھانے والے کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور ہم یہ بھی پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ کنزیوم کرنے والے یعنی کھانے والے، اور اس کے کھلانے والے یعنی who gives interest، اس کی گواہی اور وٹنس دینے والے، اور اس کا معاملہ لکھنے والے یعنی who writes the interest، سب پر لعنت اور قرض کیا ہے. اور سود کی یعنی انٹرسٹ کی قباحت اور اس کی سزا کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ ایمان والوں کو، مجھ کو اور آپ کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ. تو یہ پہلی آیت سود کی حرمت میں نازل ہوئی تھی، اور یہ جنگ احد کے دوران جو 3 ہجری میں ہوئی تھی اس وقت یہ نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں ریویل ہوئی، اور اس میں انٹرسٹ کو ایبسولوٹلی حرام قرار دے دیا گیا. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مرکب سود کھانے سے منع کیا گیا، اور سورہ بقرہ میں ہر طرح کے سود کو حرام قرار دے دیا گیا. تو ہمیں ہر طرح کے گناہ اور حرام کام سے بچنا چاہیے. یہاں پہ فرمایا گیا واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تاکہ ہم فلاح پا جائیں. لعلکم تفلحون. آیا 131 دیکھتے ہیں. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور بچو ڈرو آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں یعنی and fear the fire which has been prepared for the disbelievers. تو ہم جانتے ہیں کہ کفار کے لیے eternal hell fire ہے، اور یہاں پر کفار سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو اللہ پر بلیو نہیں رکھتے، بلکہ اس سے مراد وہ بھی ہیں جو اللہ کا حکم ماننے سے، اس کی اوبیڈینس سے انکار کریں، اس کو ڈینائی کریں. کیونکہ دیکھیں بات یہاں جو شروع ہوئی تھی وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی تھی لاسٹ آیت میں، اور یہاں پہ آپ دیکھیے واتقوا النار یعنی ایک اور بچو آگ سے. تو یہ کنٹینیویشن ہے اس میں، ہے نا، یہ آیت اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو یہاں پر عملی کفر مراد ہے، اور حرام کاموں میں کنٹینیوسلی انوالو رہنا آپ دیکھیے کہ کفر ہی تو ہے. تو سورہ بقرہ میں جب ربا کا ذکر ہوا تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 278 میں فرمایا واتقوا اللہ، اور پھر آگے 281 میں فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ،
یعنی اس دن سے ڈرو جب اللہ کی طرف لوٹو گے. اور یہاں پہ فرمایا آپ دیکھیے واتقوا النار، آگ سے ڈرو. تو آپ دیکھیے کہ میٹیریلسٹک پرسن جو ہوتا ہے وہ تو شاید اللہ سے کم ہی ڈرے، کیونکہ اس نے تو دنیا کو، مال کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. وہ لو آف اللہ کے بجائے لو آف ویلتھ میں انڈلج ہوا ہوا ہے، تو وہ اللہ سے تو نہیں ڈرتا اتنا. تو اس کو ڈرایا جا رہا ہے آگ سے، قیامت کے دن سے، جو کہ آپ دیکھیں کہ مور ویژول ہے نا، کہ ایٹ لیسٹ اسی سے ڈرو تم. اور آگے دیکھیے کہ یہاں پہ فرمایا کہ اعدت للکافرین، اور عدت کو دیکھیے کہ عین دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اور عدت یعنی عدہ ہوتا ہے کہ ٹو کمپلیٹ پریپریشن فار سم تھنگ دیٹ از ریڈی ٹو بی پریزنٹڈ، یعنی آپ نے اس کی کوئی چیز کی آپ نے پوری مکمل تیاری کر لی ہے اور وہ پریزنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے. تو جو عقیدہ کے بائی عقیدہ وہ کفار ہیں یا پرماننٹ کفار ہیں، تو ان کے لیے تو ایٹرنل ہیل فائر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین، مشرکین، ان سب کے لیے بھی یہی پرومس ہے. جیسے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافقین مرد اور منافقین عورتوں سے اور کفار سے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو اس میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی ان کو کافی ہے. لیکن جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اور وہ اگر کسی گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو بالآخر اس کو اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا. یعنی خلود فی النار صرف ان کے لیے ہے جو کفر، شرک اور نفاق کا ارتکاب کریں. جو ایمان والے ہیں وہ پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ان کو اس کی پنشمنٹ یعنی ان کی جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے. آیا 132 کو دیکھتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. And obey Allah and the messenger that you may obtain mercy. تو اللہ اور اس کے رسول کی اوبیڈینس میں ہی کامیابی اور اٹرنل سکسس ہے، اور ڈس اوبیڈینس کی پنشمنٹ تو آگ ہی ہے. اب یہاں دیکھیں اطاعت اون کا مطلب کیا ہے کہ ٹو پے اٹینشن ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، to obey Allah and His Messenger, and it implies voluntarily also کہ یعنی اپنے دل کی خوشی اور آمادگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اوبیڈینس اور فرمانبرداری کرو. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے. سورہ نساء میں فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں، گارڈنز میں، ہیونز میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی اور سکسس ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کرے اور اس کی حدوں اور اس کے لمٹس کو کراس کرے، وہ اسے آگ میں انٹر کرے گا، فار ایور اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار اور مطیع بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہاں پہ ہمارا لیسن کنکلوڈ ہوتا ہے، اور ہم اب اپنے ایکشن پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں کہ آج کے لیسن میں سے ہم اپنے لیے عمل کی کون کون سی باتیں نکال سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے صبح سویرے نکلے، تو آپ دیکھیے، اور پھر یہ دیکھیے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ وہ اپنے مومنوں کو مختلف جگہوں پہ وہ وار کے لیے اپوائنٹ کر رہے تھے. تو اگر ہم کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں جو ایک لیڈرشپ کی ہے، تو اس میں پھر ہمیں اسٹریٹجک جو ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے. اور ان جنرل ہر ایک کے لیے ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح میں اپنا کام شروع کرتے تھے. تو ہمیں بھی ارلی مارننگ جو بھی ہمارے ٹاسک ہیں، ہمارے پروجیکٹس ہیں یا ہمارے دن کے کام ہیں، ان کو
صبح کے وقت اللہ صبح شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں برکت کے لیے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کے لیے، یعنی جو مومنوں کے لیے یہ وعدہ ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ ولیہما، ہے نا جی، اس ہمت کی جو بات ہوئی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ تو ایمان اگر ہم اپنا مضبوط کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ولایت بھی ہمیں ملے گی، اس کی پروٹیکشن اور اس کی مدد بھی ہمیں ملے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ صبر و تقوی کی بات ہوئی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تو ہمیں یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر صبر و تقوی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں بات ہوئی، تو ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس کو تو کوئی ذرائع اور ریسورسز اور کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر آپ کو کوئی اپنے کسی معاملے میں کوئی اسباب نظر بھی نہیں آ رہے، تو ہمیں تو اللہ کی قدرت پہ، اس کی طاقت پہ، اس کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے نا، کہ اللہ جیسے بھی کرائے، اور یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی طریقے سے یعنی کسی سبب کو اختیار کیے بغیر بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اور پھر دوسرے یہ کہ ہمیں اس بات سے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بات نہ کہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ یہ اس کو تو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، اور اس طرح کی مطلب ایزمپشنز جو ہے نا ہمیں کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ یعنی ایون جو نبی پروفٹس ہیں، انبیاء کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی، اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور وہی جانتا ہے کہ کس کا انجام کیا ہوگا، تو کس کو ہدایت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یعنی بالکل بھی یہ کسی بھی انسان کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ کسی کے انسان کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں ایسی باتیں کرنے سے بالکل یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں یہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو معاف کرے گا، وہ کس کو پنشمنٹ دے گا۔ تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کی، اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، تو یہ دیکھیے بالکل صاف اللہ کا حکم ہے، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ہمیں تمام حرام کاموں سے، اور خاص طور سے ربا جیسے قبیح جو ایک چیز ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ آخر میں جو کہا گیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کا فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم پہ رحم کیا جائے گا، سمپل ایز دیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں سے اپنے لیے جو سبق نکالیں ان کو ہم سمجھ بھی پائیں، اور ان پہ ہم عمل بھی کر پائیں، اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔